का। अमीरी दी किसी को और किसी को ताज शाही का। फकीरी दी हमें जिसने जिसमें के दावा है खुदाई का। फकीरी दी हमें जिसने के जिसमें दावा है खुदाई का। तो दुनिया के अमीर से जो है, अमीरी से जो है ये फकीरी बहुत बेहतर है। और ये फकीरी जो है अल्लाह ताला उठा करके जो है फरवा गहमरी को दे दिया। और जब ये फकीरी अल्लाह उनको दिया तो वहां 4 पीर मौजूद थे। वहां 4 पीर मौजूद थे। पिराने पीर दस्तगीर भी वहां मौजूद थे, मौलाना फजलुर रहमान भी वहां मौजूद थे, हाजी हाफिज शाह इमदादुल्लाह महाजिर मकी साहब भी वहां मौजूद थे, और सूफी अजन गाजी साहब भी वहां मौजूद थे। ये 4 पीर का मौजूदगी में जो है कि अल्लाह ने, और 4 पीर का वहां गवाही था। 4 पीर भी जो है गवाही दिए कि हाँ ये फकीरी जो है फरवा गहमरी को दे दिया जाए। तो अल्लाह फरवा गहमरी को ये फकीरी अल्लाह दिया, और इस फकीरी के अल्लाह आप लोगों को जो है पैरवीकार बनाया। और पढ़ना है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस फकीरी से जो है आप लोग दूर मत होइएगा। ये फकीरी जो है मोहम्मद का है जी, और ये आप लोगों को दुनिया से लेकर आखिरत तक जो है राह दिखलाने वाला है, और तमाम अजाब आग से आप लोगों को बचा कर रखने वाला है। क्योंकि बहुत लोग कोशिश कर भी रहे हैं, बहुत जोर कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को जो है इस फकीरी से जुदा कर देने के लिए, दूर कर देने के लिए, पीर मुर्शिद से जुदा कर देने के लिए, दूर कर देने के लिए, इस हुजरा शरीफ से आप लोगों को दूर कर देने के लिए, जुदा कर देने के लिए बहुत कोशिश चल रहा है, बहुत कोशिश चल रहा है जी। इस कोशिश को जो है नाकाम कर देना है, इस कोशिश को नाकाम कर देना है जी, और मुर्शिद के हुजरा शरीफ में आकर के हाजिर हो जाना है। उस इंसान से, उस शख्स से जो है बच के रहना है कि जो इंसान, जो शख्स पीर मुर्शिद का गीबत करता हो, जो पीर मुर्शिद के जो खिलाफ हो, जो पीर मुर्शिद से दुश्मनी करता हो, ऐसा इंसान से जो है दूर रहना है जी। ये हर जमाना में हुआ है, और हर जमाना में जो है ईमान वाले मुरीद जो है अपने आप को बचा कर रखे हैं बोल करके, इसीलिए आज जो है मुरीद नजर में आ रहे हैं। और आज भी आप लोगों को बच कर रहना है ताकि आप लोगों को ईमान को कोई बर्बाद न कर दे। इस दरबार से आप लोगों को इस रहमत से जो है दूर ना कर दे। कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, इससे आप लोगों को बच कर रहना है, अपने ईमान को बचा कर रखना है, अपने दिल को बचा कर रखना है, अपने दिल में जो है मुर्शिद को सूरत पे जो है बचाए रखना है।
بلکہ اپنے کان کو جو ہے ایسا جگہ میں رکھیے جہاں پیر مرشد کا غیبت سننے میں نہ ملے. اگر سننے میں ملے تو مرشد کے منہ سے جو ہے قرآن سننے میں ملے اور تعریف سننے میں ملے, کیونکہ اسی میں فائدہ ہے آپ لوگوں کو. ہر زمانہ میں جو ہے پیر مرشد لوگ آئے, ہر زمانہ میں جو ہے ان کو پریشان کیا گیا. جب خواجہ معین الدین چشتی جب آئے اجمیر شریف میں تو ان کو بھی پریشان کیا گیا, ان کو بھی پریشان کیا گیا. بہار میں جب مخدوم صاحب آ کر کے جب بیٹھے تو بہت ان کو پریشان کیا گیا. تو آپ لوگوں کو اپنا ایمان کو بچا کر رکھنا ہے, اپنے دل کو بچا کر رکھنا ہے, اور پیر مرشد کے جو ہے دامن جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا ہے. اگر کوئی پیر مرشد کا اگر غیبت شکایت کرتا ہو تو سیدھا بول دیجئے ہم کو سننا نہیں ہے, بول کر چلتے بنیے. کیونکہ آپ لوگ اس دربار میں آ کر کے حاضر ہوتے ہیں فرواق احمدی کا تعریف سننے کے لیے, مرشد حمید فرواق احمدی کا تعریف سننے کے لیے آپ لوگ آ کر کے حاضر ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں کو جو ہے فرواق احمدی کا تعریف سننے ہی میں جو ہے رحمت نظر میں آ رہا ہے جی, اور برکت نظر میں آ رہا ہے, اور رحمت بھی نظر میں آ رہا ہے. اپنے دل کو اپنے ایمان کو بچا کر رکھیے کہ ہر زمانہ میں ہر وقت میں جو ہے ایسا ہوا, ایسا بات نہیں ہوا ہے. نبیوں کے زمانہ میں بھی ہوا ہے, نبی کے زمانہ میں بھی یہ چیز ہوا ہے. نبیوں کا جب زمانہ تھا, زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا کہہ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں جو ہے اسماعیل علیہ السلام بھی حاضر ہیں اس ٹائم. تو شیطان جو ہے اسماعیل علیہ السلام تک جا کر کے پہنچا, شیطان جو ہے اسماعیل علیہ السلام تک جا کر کے پہنچا اور پہنچ کے کہا کہ کہ آپ کا ابا جو ہے آپ کو جو ہے ذبح کر دینے والے ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام سن لیے, سن کر کے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. آ کر کے اسماعیل علیہ السلام بولے کہ فلانا ہم کو بول رہا ہے کہ آپ ہم کو ذبح کر دینے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بولے اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ جو ہے شیطان ہے, تم کو بہکا رہا ہے, وہ شیطان ہے تم کو بہکا رہا ہے, تمہارے ایمان کو خراب کرنے مانگ رہا ہے. تم جاؤ, جا کر کے اس کو جو ہے پتھر مار کر بھگاؤ. تو اسماعیل علیہ السلام گئے, جا کر کے جو ہے پتھر مارے اور شیطان بھاگا. جیسے ہی پتھر چلا شیطان بھاگ گیا. اسی لیے حاجی لوگ جو حج میں جاتے ہیں حاجی لوگ جو حج میں جاتے ہیں, دیکھیے گا حاجی لوگ کا جو ہے نیموں میں جو ہے یہ بھی ایک نیم ہے کہ پتھر مارنا شیطان کو پتھر مارنا. حاجی لوگ مارتے ہیں, پتھر مارتے ہیں حاجی لوگ. کیا تو پوچھئے گا اس حاجی سے, تو بولے وہی کہے گا کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں, ہم شیطان کو مار رہے ہیں. حقیقت میں جو ہے یہ پتھر جو ہے اسماعیل علیہ السلام مارے تھے شیطان کو, ان کو آیا تھا بہکانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام حکم دیے تھے اسماعیل علیہ السلام کو کہ جائیے, جا کر پتھر ماریے, وہ شیطان ہے آپ کو بہکانے آیا ہے. جب نبیوں کے زمانہ میں جب شیطان جو ہے چھوڑا نہیں, نبی کو بہکانے کے لیے پہنچ گیا, نبی کو بہکانے کے لیے پہنچ گیا, تو ظاہر سا بات ہے آپ لوگوں کے نزدیک پہنچے گا بہکانے کے لیے, آپ کا ایمان کو خراب کرنے کے لیے, آپ کا ایمان کو برباد کرنے کے لیے. اپنے ایمان کو بچا کر رکھیے, اپنے دل کو بچا کر رکھیے, کیونکہ آپ کا دل جو ہے
آپ کا دل جو آپ لوگوں کا جو دل نظر میں آ رہا ہے وہ دل نہیں ہے، بلکہ وہ دل جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے دل جو ہے وہ دل نہیں، بلکہ وہ محمد کا گھر نظر میں آ رہا ہے۔ جیسے مومنوں کا دل جو ہے اللہ کا گھر نظر میں آ رہا ہے، مومنوں کا دل اللہ کا گھر نظر میں آ رہا ہے، اور مریدوں کا دل جو ہے وہ محمد کا گھر نظر میں آ رہا ہے۔ تو اس دل کو بچا کے رکھیے، کیونکہ شیطان کا کام ہے دل میں میلہ ڈھکا دے گا، اور ڈھکا کر کے جو ہے اس گھروا کو توڑ دے گا جی، توڑ دے گا وہ گھروا کو۔ جب اسماعیل علیہ السلام نبی ہے، اس کا باوجود جو ہے ان کا پاس پہنچ گیا شیطان، اب جا کے بول رہا کہ آپ کا ابا آپ کو ذبح کر دیں گے۔ جب آ کر کے اسماعیل علیہ السلام جب آ کر کے بولے ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ تم اس کو پتھر مار کے بھاگا، وہ شیطان ہے تم کو بہکا رہا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام پتھر مارے، تو آج جو ہے حج کا جو نیم ہے، جو سب رکوع جو ہے اس میں دیکھیے ایک یہ بھی ہے کہ پتھر مارنا، حاجی لوگ پتھر مارتے ہیں بہت ٹائم، یہ بھی سنے ہوں گے کہ پتھر مارنے کا ٹائم جو ایسا دوڑ بھاگ ہوا ہے کہ بہت سے حاجی لوگ جو ہے گر کے چپ کر کے مر گئے، جب وہاں بھاگ دوڑ ہو جاتا ہے بھیڑ کی وجہ سے۔ تو حاجی لوگ جو ہے حاجی سے پوچھے گا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، وہ یہی بات آپ کو بتائے گا کہ جو ہم شیطان کو پتھر مار رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ پتھر جو اسماعیل علیہ السلام مارے ہیں شیطان کو، اور اس کو اللہ جو ہے یہ نیم میں ڈال دیا کہ حاجی لوگ جب حج کرنے جائیں گے، تو یہ جو پتھر مارنے ہوگا، یہ نیم میں اللہ ڈال دیا۔ کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے اتنا سچائی کے ساتھ، اتنا شدت کے ساتھ پتھر مارے کہ اللہ کو پسند آ گیا رس میں۔ تو اللہ یہ حکم جاری کر دیا کہ حاجی لوگ جب حج میں جائیں گے تو پتھر ماریں گے، حاجی لوگ حج میں جائیں گے پتھر ماریں گے، یہ سب جو ہے اسی میں دیا ہوا ہے، اسی لیے حاجی لوگ یہ سب نیم پورا کرنے پڑتا ہے، نہیں تو حج پورا نہیں ہوگا۔ شیطان دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کا پاس وہ پہنچ جائے گا، خود آپ کا گھر میں بھی پہنچ سکتا ہے، وہ آپ کو خود سے فون کر لے گا آپ کو بہکانے کے لیے، اس میں حیرت والا کوئی بات نہیں ہے، گھبرائیے مت۔ جب جنت میں جب آدم کے نزدیک جب شیطان ڈھک گیا، جنت ہونے کے باوجود بھی آدم وہ جنت تھا، اور آدم علیہ السلام جنت میں تھے بہشت میں، وہاں شیطان ڈھکا، اس جگہ اس مقام میں شیطان ڈھکا، اور ڈھک کر کے آدم کو بہکایا۔ جس شجر کے نزدیک اللہ ان کو جانے سے منع کر دیا تھا آدم کو، شیطان بہکا کے اسی شجر کے نزدیک جو ہے آدم علیہ السلام کو لے کے گئے۔ جب آدم علیہ السلام کو جب جنت میں ڈھک کر کے جب شیطان بہکا دیا، تو کبھی بھی دیکھیے گا آپ کا گھر میں ڈھکے گا، آپ کے نزدیک آئے گا، آپ کا قریب بیٹھے گا، یا آپ کا اگر ٹیلی فون نمبر ہوگا تو فون کرے گا، بہکائے گا، قسم کے بات بولے گا، ایسا بات بولے گا جو آپ جو ہے گھبرا جائیے گا، اپنے دل ایمان کو خراب کر بیٹھیے گا۔ نہیں، یہ بات جان لیجئے، جب اسماعیل تک جب پہنچ گیا شیطان، اسماعیل علیہ السلام نبی نظر میں آ رہے ہیں، اللہ ان کو نبی بنا کر کے پیدا کیا دنیا میں۔ بھلے ابراہیم علیہ السلام جو ہے نبی بن کے پیدا نہیں ہوئے، نوح علیہ السلام کا مرید ہوئے، اور ہو کر کے نوح علیہ السلام کا پیروی کیے، اور پیروی کرنے کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کا خلیفہ بنے ابراہیم علیہ السلام۔ باقی اسماعیل علیہ السلام جو ہے ماں کا پیٹ ہی سے نبی بن کے آئے۔ ان تک جب شیطان پہنچ گیا تو آپ تک پہنچے گا ایسا نہیں پہنچے گا ایسا کوئی بات نہیں ہے، پہنچ ہی سکتا ہے۔ اپنے ایمان کو، اپنے دل کو بچا کر رکھیے، اپنے ایمان کو بچا کر رکھیے۔ مرشد کی راہ میں جو محنت کیے ہیں، جو مشقت کیے ہیں، جو اپنے پیر مرشد کو جو پیروی کیے ہیں، اس کو بچا کر رکھیے، اس کو بچا کر رکھیے، تاکہ وہ کوئی خراب نہیں کر دے، کوئی برباد نہیں کر دے اتنا دن کا محنت۔ کیونکہ آدم علیہ السلام جنت میں اللہ ان کو رکھا، آدم کو اللہ جنت میں رکھا، اور جنت میں شیطان ڈھک گیا، جنت میں شیطان ڈھک گیا جی۔ اور جنت میں شیطان ڈھکا، اور ڈھکنے کے بعد جو ہے شیطان کیا کیا، آدم کو جو ہے بہکایا۔
جس شجر کے نزدیک اللہ جانے سے آدم کو منع کیا تھا اس شجر کے نزدیک جو ہے آدم کو لے کے گیا، اور آدم علیہ السلام گئے، جا کر کے جو ہے اس درخت کا پھل جو ہے کھا لیے۔ جب کھا لیے تو آدم علیہ السلام کا بہشتی لباس کھل گیا۔ جب آدم علیہ السلام کا جب بہشتی لباس جب کھل گیا تو آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم سے غلطی ہو گیا ہے، بھول ہو گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم سے بھول اور غلطی ہو گیا، کیونکہ بہشتی لباس کھل کے گر گیا ان کا۔ اور آدم علیہ السلام کہا کیے کہ اپنا شرمگاہ جو ہے پتہ سے ڈھانکنے لگے، کیونکہ بہشتی لباس تو اب کھل گیا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم کے خلاف کام کر دیا آدم علیہ السلام۔ شیطان جو ہے جنت میں بھی ڈھوک کے ان کو بہکا دیا، جبکہ جنت شیطان کی جگہ نہیں ہے، وہ مومنوں کی جگہ نظر میں آ رہا ہے، وہ جنتیوں کو جگہ نظر میں آ رہا ہے۔ بہشت جو ہے وہ جنتیوں کو جگہ نظر میں آ رہا ہے، وہاں بھی جو ہے شیطان ڈھوک کر کے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور اس درخت کے نزدیک بھی لے کے گیا، اور آدم کو اس پھل بھی کھلا دیا اس درخت کا۔ اور جب آدم علیہ السلام کا جب بہشتی لباس جب کھل گیا، جب آدم علیہ السلام کا جب بہشتی لباس جب کھل گیا، جب گرا تو آدم علیہ السلام جو ہے سمجھ گیا کہ ہم سے جو ہے غلطی ہو گیا ہے، ہم اللہ کا حکم کے خلاف کام کر دیے ہیں ہم۔ اب آدم علیہ السلام کا کیا ہوا کہ بہشتی لباس کھل گیا ان کا۔ اب جب بہشتی لباس جب آدم علیہ السلام کا جب کھل گیا تو آدم علیہ السلام جو ہے پتہ سے جو ہے اپنا شرمگاہ ڈھانکنے لگے۔ جو پتہ سے اب کتنا ڈھانکیں گے اپنا شرمگاہ، پتہ سے کتنا ڈھانکیں گے وہ؟ تو لاسٹ میں جو ہے ان کو یاد پڑا کہ ہم کو جو ہے ہم جو ظلم کیے ہیں، ہم جو غلطی کیے ہیں اس کا معافی مانگنے پر ہوگا۔ تب آدم علیہ السلام جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین تب پڑھے آدم علیہ السلام کہ الہی ہم اپنے نفس پر ظلم کر دیے ہیں، کہ الہی کے اپنے نفس کے اوپر ہم ظلم کر دیے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے نفس اپنی کو، اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے نفس اپنی کو، اور وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر نہ بخشے گا تو ہم کو اے رب میرے، اور اگر نہ بخشے گا تو ہم کو، کیا اگر نہ بخشے گا تو ہم کو، اگر تو ہم کو نہ بخشا تو آدم علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے کہ الہی اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا، اگر تو ہم کو نہیں بخشا تو کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہو جائیں گے ہم خاسر پانے والوں میں سے، کہ البتہ ہو جائیں گے ہم خاسر پانے والوں میں سے۔ دنیا آخرت میں ہم خاسر پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو ہے ہم کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اور بھی آدم علیہ السلام جو ہے رو رو کے دعا مانگے، رو دیے کہ ہم سے غلطی ہوگی، اللہ ہم کو منع کیا تھا۔ ہاں یہی سجرت مت جاؤ اس درخت کے نیچے آئے آدم، اللہ کہا تھا کہ اے آدم کہ اس درخت کے نیچے تم مت جاؤ گے، اور آدم علیہ السلام وہاں شیطان کے بہکانے سے چل گئے۔ اور دیکھیے سب سے بڑا بات ایک بات آپ لوگ ہم بتا رہے ہیں، یا سب سے بڑا بات مین جو پوائنٹ کا بات ہے، جو بات فلو کرنے والا بات ہے، جو غور کرنے والا جو بات ہے کہ جنت ایک جو ہے بہت محفوظ جگہ ہے، اور وہ جنتیوں کے لیے ہے۔ جنت ایک محفوظ جگہ ہے، وہ جنتیوں کے لیے ہے، وہاں صرف جنتی لوگ ہی جا سکتے ہیں، وہاں برا عمل کرنے والے کو وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ برا عمل کرنے والوں کا وہاں جنت میں کوئی جگہ نظر میں نہیں آ رہا ہے۔ برا عمل کرنے والوں کا جگہ جو ہے جہنم نظر میں آ رہا ہے، جنت نہیں۔
اور شیطان کا عمل جو ہے بھلا تو نظر ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ دیجیے پانی دیجیے. شیطان کا عمل تو برا، شیطان کا عمل تو بھلا ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر کیسے شیطان ہوا پہنچا؟ پھر کیسے شیطان ہوا پہنچا؟ یہ نصیحت نظر میں آ رہا ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ نصیحت نظر میں آ رہا ہے. یہ نصیحت ہے کہ شیطان کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. وہ آپ کو اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے دل کو آپ کو بچانا ہے. اگر آپ مومن ہیں تو اپنے دل کی اس قدر حفاظت کیجیے تاکہ آپ کا دل میں جو اللہ کا گھر نظر میں آ رہا ہے اس گھر کو کوئی برباد نہیں کر سکے. اگر آپ مومن ہیں تو اپنے دل کو اس قدر حفاظت کر کے رکھیے، چاہے کوئی کتنا بھی کوشش کر لے، آپ کا دل میں جو اللہ کا گھر ہے اس گھر کو کوئی برباد نہیں کر سکے. اور اگر آپ اگر مرید ہیں، عاشق رسول ہیں، اگر آپ مرید ہیں کسی سالک پیر مرشد کا، تو ظاہر سی بات ہے عاشق رسول ہے. کیونکہ ایک مرشد کے پاس جو ہے نبی کا پہچان چھوڑ کر کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں، زمین آسمان کچھ بھی نظر میں نہیں آ رہا ہے. ایک سالک پیر مرشد کے نزدیک اگر نظر میں آ رہا ہے تو محمد کا پہچان ہی نظر میں آ رہا ہے. کیونکہ ایک سالک پیر مرشد جو ہے، ایک کامل پیر مرشد جو ہے، وہ خود ہی سب کچھ نظر میں آتے ہیں. وہ زمین میں نظر میں آتے ہیں، آسمان میں نظر میں آتے ہیں. باجد وصابی رحمۃ اللہ علیہ کہے اپنے مریدوں سے، باجد وصابی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے کہے کہ باجد کیا ہے؟ چاہے مرید باجد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اپنے مریدوں کو کہہ رہے ہیں باجد وصابی رحمۃ اللہ علیہ. باجد وصابی رحمۃ اللہ علیہ ہے جو 450 پیر مرشد کا مرید ہوئے، تو اطاعت پیروی کیے ہیں. 450 پیر مرشد کا اطاعت پیروی کرنے کے بعد تب جو ہے باجد بنے ہوئے. تو باجد وصابی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ شریف میں اپنے مریدوں کا کہہ رہے ہیں کہ باجد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اے مریدو باجد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر کچھ دیر کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اے مرید باجد ہی سب کچھ نظر میں آ رہا ہے. باجد ہی زمین نظر میں آ رہا ہے، باجد ہی آسمان نظر میں آ رہا ہے، باجد ہی چاند نظر میں آ رہا ہے، باجد ہی سورج نظر میں آ رہا ہے. اپنے مریدوں کو کہے کہ باجد سب کچھ نظر میں آ رہا ہے. ایک سالک پیر مرشد کے نزدیک جو ہے محمد کی پہچان ہے، اور اس پہچان کو سننے اور جاننے والے جو لوگ پہنچتے ہیں وہ لوگ عاشق رسول ہوتے ہیں. وہ لوگ عاشق رسول ہوتے ہیں. اور عاشق رسول لوگ کون ہوتے ہیں؟ مرید ہوتے ہیں. مرید ہی عاشق رسول لوگ ہوتے ہیں. اور مریدوں کو جو دل نظر میں آ رہا ہے وہ دل محمد کا گھر نظر میں آ رہا ہے. اور اس گھر کو بچا کے رکھنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے. اس دل کو بچا کے رکھنا، اس گھر کو کوئی برباد نہ کر دے تاکہ شیطان توڑ نہ دے. بچا کے رکھنا، شیطان سے بچ کے رہنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے. کیونکہ جنت جب ایک محفوظ جگہ ہے، وہاں شیطان کا کوئی جگہ نہیں ہے. جب وہاں پہنچ گیا آدم کو بہکانے کے لیے، تو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ میں آپ کو بہکا سکتا ہے. آپ کا پیر مرشد سے جدا کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آج عرس مبارک کا مجلس میں آپ لوگ پہنچے ہیں، رحمت لینے کے لیے پہنچے ہیں. اپنے دل کو برباد نہیں کرنے کے لیے نہیں پہنچے ہیں، بلکہ اپنے دل کو جو ہے آواز کرنے کے لیے پہنچے ہیں.
اس قدر جو ہے دل کو آباد کرنے کے لیے پہنچے ہیں کہ دل اس قدر آباد ہو جائے، اس دل میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہی نظر میں آ جائے، اس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہی بن جائے. کیونکہ مومنوں کے دل کو تو اللہ پسند کر لیا اپنا گھر کے لیے. مومنوں کو دل کو جب اللہ پسند کر لیا اپنے گھر کے لیے تو مریدوں کو دل جو ہے بیکار نہیں گیا، مریدوں کو دل جو ہے بیکار نہیں گیا، بلکہ مریدوں کو جو دل نظر میں آ رہا ہے اس دل کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر کے لیے پسند کر لیے. اور اسی کے ساتھ پڑھانا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
آمین اللہم آمین، آمین اللہم آمین۔ اس لیے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم جیسے ابراہیم علیہ السلام تمام مسلمانوں کو باپ نظر میں آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تمام مسلمانوں کو باپ نظر میں آ رہے ہیں، اور تمام مریدوں کو جو ہے تمام مریدوں کا دنیا سے لے کے آخرت تک جو ہے فروا گہمری باپ نظر میں آ رہے ہیں جی، اور آپ لوگ فروا گہمری کا اولاد نظر میں آ رہے ہیں۔ آپ لوگ صرف مرید اپنے آپ کو مت سمجھیے گا، جب فروا گہمری کو جب دامن پکڑ لیے ہیں، مرشد صوفی حمید فروا گہمری کو جب دامن مبارک کو جب پکڑ لیے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے اولاد ہی نظر میں آ رہے ہیں، اور آپ لوگ اولاد ہیں، مرشد کا اولاد ہیں آپ لوگ، اور مرشد آپ لوگوں کا جو ہے باپ نظر میں آ رہا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو یہ سب بتانا جو ہے ضروری سمجھے کہ وہ سب حاضر ہے آج عرس مبارک کا مجلس میں، کہ آپ کو ہدایت کرنا، آپ کو آگاہ کر دینا، آپ کا ایمان کو بچا دینا، آپ کو دل کو حفاظت کرنا، یہ آپ کا پیر مرشد کا کام ہے، آپ کا مرشد کا کام ہے جی۔ اور اولاد کو صحیح راہ دکھلانا ایک باپ کا فرض ہوتا ہے کہ اس کا اولاد جو ہے صحیح راہ پر چلے، کوئی غلط راہ پر نہیں جائے۔ کیوں؟ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، تو نبی ہونے کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام جو ہے اپنے اولاد لوگ کو بلائے، اپنے اولاد لوگ کو بلائے، اپنے لڑکا لوگ کو بلائیں، اپنے اولاد کو بلائیں، کیونکہ باپ ہے نہ وہ شریعت کے مقام میں بلائیں، اب بلا کر کے بولے کہ اب ہمارا جانے کا وقت ہو گیا ہے دنیا سے، کہ اب ہمارا جانے کا وقت دنیا سے ہو گیا ہے، اور موت آ گیا ہے اب میرا نزدیک، اب کبھی بھی ہم جا سکتے ہیں، موت میرا نزدیک آ گیا ہے، تو تم لوگ ہم کو جانے سے پہلے ہم کو بتلاؤ، میرا جانے کے بعد تم کس کا عبادت کرو گے اور کون سا راہ پر تم چلو گے، کہ ہم کو بتاؤ تم، کہ ایسا نہیں، کیونکہ ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ایسا نہیں کہ ہمارا جانے کے بعد ہمارا اولاد جو ہے کوئی اور راہ پر چل جائے، تو دنیا کا مقام میں جو ہے وہ اپنا دل کو مطمئن کرنے مانگے، ظاہر بظاہر جو ہے دنیا سے جانے سے پہلے جب موت آیا ان کو، جب موت آ کر کے حاضر ہے یعقوب علیہ السلام کہ اب دنیا سے جائیں گے، اس ٹائم جو ہے اپنا لڑکا لوگ کو بلا کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ ہم کو، اب ہمارا جانے کا وقت ہو گیا ہے، موت آ گئی، اب ہم جائیں گے، اب تم لوگ کس کا عبادت کرو گے، کیا کرو گے تم لوگ، کون سے راہ پر چلو گے؟ کیونکہ باپ ہے نا، بیٹا کو ہدایت کرنا، بیٹا کو بتلانا، راہ دکھلانا باپ کا فرض ہے کہ اس کا اولاد جو ہے اس صحیح راہ پر چلے، اور خاص کر کے جو ہے سب سے بہتر بات تو یہ ہوتا ہے کہ اولاد جب اپنے باپ کے راہ پر چلتا ہے، باپ جس راہ پر چلا اس راہ پر جو ہے اولاد اگر چلے، یہ اور بھی ہے بہتر بات ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہے کہہ رہے ہیں اظہر یعقوب الموت، اظہر یعقوب الموت، جس وقت کے آئی یعقوب کو موت اے محمد، جس وقت کے آئی یعقوب کو موت، جب موت آ گئی، آ کے کھڑا ہے کہ اب یعقوب علیہ السلام جو ہے یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہی کا اولاد ہے، کہ اب جائیں گے، یوسف علیہ السلام کا باپ، یوسف علیہ السلام کا باپ، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا جو سوتلا جو بھائی لوگ تھے ایک غلطی کر دیے تھے، یوسف علیہ السلام کو کیا کیے، یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ مانتے تھے یوسف علیہ السلام کو، اس لیے زیادہ مانتے تھے کہ
یعقوب علیہ السلام جو ہے اس لیے مانتے تھے یوسف علیہ السلام کو کہ بعد یعقوب کے جو ہے نبی جو ہے یوسف علیہ السلام ہی تھے، باپ کا خلیفہ جو ہے یوسف علیہ السلام تھے. ایسے ہی یوسف علیہ السلام کا 11 بھائی ہیں. یوسف علیہ السلام کا 11 بھائی ہیں. باقی یعقوب علیہ السلام جو ہے یوسف علیہ السلام سے اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے. تو ایک دن واقعہ کا ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے ساتھ میں، لے جا کر کے ان کو انارہ میں پھینک دیے، یعنی کہ کنواں میں پھینک دیے ان کو، اور آ کر کے جو ہے یعقوب علیہ السلام کو کہہ دیے کہ بھیڑ بکری کھا گیا. حسد جلن تھوڑا ہو گیا، کیونکہ باپ جو ہے زیادہ ان کو مان رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام اس لیے زیادہ مانتے تھے ان کو کہ بعد یعقوب علیہ السلام کے جو ہے نبوت ان کو ملنے والا تھا. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام جو ہے خواب دیکھے کہ 11 تارا اور چاند سورج جو ہے ہم کو سجدہ کر رہا. تو یعقوب علیہ السلام جو ہے سمجھ گئے، یوسف علیہ السلام کو خواب کو سن کے سمجھ گیا کہ بعد ہمارا جو ہے نبی یہی ہونے والا ہے، اسی لیے جو ہے 11 تارا اور چاند سورج جو ہے اس کو سجدہ کر رہا ہے. تو وہ 11 تارا چاند سورج ان کو سجدہ نہیں کر رہا تھا، ان کو جو ہے 11 بھائی اور یعقوب علیہ السلام خود بھی اور یوسف علیہ السلام کا ماں خود بھی جو ہے اپنا بیٹا کو سجدہ کر رہے تھے. ان کا سجدہ ہوا. یعقوب علیہ السلام بھی سجدہ کیے ہیں، یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا ہے یعقوب علیہ السلام، اور ان کا ماں بھی سجدہ کی. کیونکہ اس ٹائم کا اس زمانہ میں یہ نیم تھا، جب کوئی بادشاہ کا نزدیک جب پہنچے گا تو پہلے سجدہ کرنے ہوگا. تو یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، جب یعقوب علیہ السلام جب پہنچے تو سجدہ میں چل گئے، اور جب سجدہ سے اٹھے تو بولے جو ہے ہم کو یوسف کا خوشبو مل رہا ہے. یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے میں نے یوسف علیہ السلام کو انارہ میں جو پھینک دیا گیا، کنواں میں پھینکا گیا، اس کے بعد جو ہے یعقوب علیہ السلام جو ہے ایسا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے گھر بھی چھوڑ دیے، اپنا حجرہ میں دن رات کٹانے لگے، اور روتے 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 آنکھ کا روشنی بھی ان کا چلا گیا یوسف علیہ السلام کا محبت میں. تو یوسف علیہ السلام کو خلافتی دینا تھا، اسی لیے یعقوب علیہ السلام تھے اپنا حیات میں. دوسری پڑھی ایک بار. آمین اللہم آمین آمین اللہم آمین. مصر کا بادشاہیت جو ہے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. مصر میں جو ہے بہت کٹھنائی آ گیا تھا، بہت مشکل آ گیا تھا. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا عزیز، وہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو جو ہے بادشاہیت دے دیے کہ آپ چلائیے. مصر ان کا بادشاہیت جو ہے مصر میں تھا. اسی لیے یعقوب علیہ السلام کو جو ہے تھوڑا دنیا کا مقام میں، صدیت کا مقام میں یعقوب علیہ السلام کو تھوڑا ڈر ہو گیا تھا
کہ ایک بار جو ہے یہ لوگ یوسف کو جو ہے لے کے گیا ساتھ میں، یوسف علیہ السلام کو ساتھ میں لے کے گیا، باقی واپس لایا نہیں. تو اب تو جانے کا وقت میرا ہو گیا ہے، پھر دوبارہ ایسا کوئی غلطی نہیں کر دے لوگ. اور اب تو یوسف بھی آ گیا ہے، وہ بھی مل گیا ہے، نبوت بھی اس کو دے دیا گیا. یوسف علیہ السلام کا نبوت دیا گیا، پھر بھی جو ہے یوسف علیہ السلام کے جو سوتلا بھائی لوگ تھے یوسف علیہ السلام کا خلاف جا کر کے پھر انجمن چالو کیے. ایک انجمن یوسف علیہ السلام کا تھا، اور ایک انجمن جو ان کا سوتلا بھائی لوگ ان کا خلاف جا کر چالو کر ہی دیے. پھر بھی جو ہے یعقوب علیہ السلام جب موت آنے لگا تھا پوچھے جو کیا کرنا ہے، کیا کرو گے؟ اب تو جانے کا وقت آ گیا ہے میرا، اب تو ہم دنیا سے جائیں گے. اِذْ أَرَادَ يَعْقُوبُ الْمَوْتَ اِذْ أَرَادَ يَعْقُوبُ الْمَوْتَ جس وقت کہ آئی یعقوب کو موت اے محمد، جس وقت کہ آئی یعقوب کو موت. اور اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ جس وقت کہ کہا واسطے بیٹو اپنے کو اے محمد، جس وقت کہ کہا یعقوب نے واسطے بیٹو اپنے کے. اور ما تعبدون ما تعبدون کس چیز کے تم عبادت کرو گے اے بیٹو میرے، کس چیز کے تم عبادت کرو گے. اور ما تعبدون ما تعبدون کرتے ما تعبدون ما تعبدون ما تعبدون من بعدی ما تعبدون من بعدی بعد میرے اے بیٹو میرے بعد میرے. کہ میرا بعد کس کا کرو گے تم عبادت؟ کہو ہم کو بتاؤ. اور قالوا نعبد کہا کہ عبادت کریں گے ہم اے باپ میرے، کہا کہ عبادت کریں گے ہم الہ کا معبود تیرے کو اے باپ میرے، معبود تیرے کو. اولاد لوگ کہا باپ کو کہہ رہا ہے کہ اے باپ تو جس معبود کی عبادت کرتا ہے اس معبود ہی کا ہم عبادت کریں گے، تو جس راہ پر چلتا ہے اس راہ ہی پر ہم چلیں گے. اور او الہ آبائک و الہ آبائک معبود باپ تیرے کو اے باپ میرے، معبود باپ تیرے کو. کہ کہا کہ اے باپ تو جس معبود کے بات کرتا ہے اسی کا ہم کریں گے، اسی کا ذکر کریں گے، اسی کا حمد تسبیح ہم کہیں گے. اور ابراہیم کو، اسماعیل کو، اور وہ اسحاق اور اسحاق کو. اور الہ واحد الہ واحد معبود ایک کو اے باپ میرے، معبود ایک کو. یہ سب اولاد مل کے جو ہے سب اولاد مل کر کے جو ہے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس راہ پر چلے ہیں، اسحاق علیہ السلام جس راہ پر چلے ہیں، اسماعیل علیہ السلام جس راہ پر چلے ہیں اس راہی پر ہم لوگ چلیں گے، اور ایک معبود ایک ہی کو، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کا عبادت اور ذکر ہم کریں گے. یعقوب علیہ السلام جاتے جاتے اپنے اولاد کو ہدایت دے کے گئے، اپنا اولاد کو کہے کہ جس راہ پر جو ہے ابراہیم چلا، جس راہ پر جو ہے اسماعیل چلا، اسحاق چلا، اس راہی پر چلنے ہوگا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام خود بھی اس راہ پر چلے.
تو آج اس بات اس لیے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جس راہ پر مرشد فروا گہمری چلے ہیں، جس راہ پر مرشد فروا گہمری چلے ہیں، جس راہ پر مرشد حمید فروا گہمری چلے ہیں، اس راہ ہی پر آپ لوگوں کو بھی چلنا ہے۔ یہ ہم آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کا پیر مرشد ہونے کے ناطے، آپ لوگوں کا پیر مرشد ہونے کے ناطے یہ ہم آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اسی راہ پر چلیے گا جس راہ پر فروا گہمری چلے ہیں، جس راہ پر مرشد حمید فروا گہمری چلے ہیں، اس راہ پر چلنے ہوگا۔ کیونکہ آج ہم اس منبر میں، اس حجرہ شریف میں جو ہم حاضر ہیں آپ لوگوں کے سامنے، آج اس منبر شریف میں، حجرہ شریف میں جو ہم حاضر ہیں آپ لوگوں کے سامنے، مرشد فروا گہمری اور مرشد حمید فروا گہمری کا مرضی سے ہی ہم حاضر ہیں، ان کا حکم ہی سے ہم حاضر ہیں۔ اور آج آپ لوگ بھی جو ہمارا نزدیک حاضر ہیں، موجود ہیں، آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا دور دور سے روپیہ پیسہ خرچہ کر کے تکلیف کر کے آئے ہیں، یہاں بھی تکلیف کر رہے ہیں، معلوم ہے ہم کو، یہاں بھی آپ لوگ تکلیف کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم کو معلوم ہے، یہ بات ہم اچھا سے جانتے ہیں۔ جو تکلیف آپ لوگ کر رہے ہیں صرف ہمارا لیے، صرف اپنا پیر مرشد کے لیے، تو آپ لوگوں کا یہ تکلیف نہیں رہے گا، آپ لوگوں کا یہ تکلیف نہیں رہے گا۔ جب گھر پہنچیے گا تو یہ تکلیف آپ لوگوں کو جو ہے رحمت میں بدل جانے والا ہے۔ کیونکہ دنیا کا میدان میں آپ لوگ تکلیف نہیں کر رہے ہیں، آپ اس میدان میں آ کر کے تکلیف کر رہے ہیں کہ جس میدان میں جو ہے فروا گہمری بھی حاضر ہے اور مرشد حمید فروا گہمری بھی حاضر ہے۔ تو یہ بات آپ جان لیجئے، اپنے جانکاری میں رکھیے کہ آج آپ لوگ جو ہے رات بھر جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھور ہونے والا ہے، کچھ دیر بعد اذان ہو جائے گا، فجر کا اذان کچھ دیر بعد ہو جائے گا، نیند کو کھو دیے ہیں۔ اس کو جو ہے نیند جو ہے ایک آرام کا چیز ہے، نیند جو ہے اللہ آرام کے لیے بنایا ہے، اس نیند کو آپ لوگ چھوڑ دیے ہیں پیچھے۔ اپنے آنکھ کو، اپنے کان کو کھلا رکھے ہیں اپنے پیر مرشد کی آواز سننے کے لیے۔ یہ بہت بڑا بات ہے۔ یہ بہت تکلیف آپ لوگ کر رہے ہیں، ہمارا منہ سے قرآن سننے کے لیے، ایک بار ہم سے ملنے کے لیے آپ لوگ گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہ رہے ہیں۔ تو یہ تکلیف، یہاں کا یہ تکلیف آپ لوگوں کا تکلیف نہیں رہ جائے گا۔ جب گھر پہنچیے گا اپنا چھٹی ہوگا، جب گھر جائیے گا، جب گھر میں جب پہنچ جائیے گا، جب اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھ جائیے گا، تو یہ تکلیف جو ہے آپ لوگوں کا جو ہے، آپ لوگوں کا گھر میں جو ہے، یہاں کا تکلیف جو ہے آپ لوگوں کا گھر میں جو ہے وہ رحمت بن جانے والا ہے۔ اور رحمت دینے کے لیے اللہ آج آپ لوگوں کو حاضر کیا ہے، اور ہم لوگ حاضر بھی ہوئے ہیں، اور پھر ہوں گے سامنے سال 24 فروری کو پھر ہم لوگ حاضر ہوں گے، اور پھر تکلیف کریں گے اس اللہ کا اس راہ پر، اور اس کے بدلے میں ہم لوگ، اس کے رحمت محمد کے ہاتھ سے ہم لوگ جو ہے
رحمت لے لیں گے. دنیا کا تکلیف جو ہے عذاب بن جاتا ہے جی. دنیا کا تکلیف، دنیا کا مشکل عذاب بن جاتا ہے. اور عرس میں آنے والوں کا لیے، عرس میں تکلیف کر کے آنے والوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف جو ہے عذاب نہیں بلکہ وہ رحمت بن جاتا ہے اس کا لیے. اس تکلیف کے بدلے اللہ اس کو جو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ایسا بات نہیں ہے کہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ حاضر ہیں، یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس تکلیف کے بدلے جو ہے اللہ کیا کرتا ہے. کچھ تکلیف ایسا ہوتا ہے، کچھ تکلیف مبارک نظر میں آ رہا ہے، تو اس تکلیف کے بدلے میں اللہ جو ہے کیا کرتا ہے، وہ تکلیف کرنے والا جب گھر پہنچتا ہے تو اللہ اس کو رحمت دے دیتا ہے، اپنا برکت اس کو دے دیتا ہے، اپنا فیض دے دیتا ہے. کیونکہ یہ ہمارا راہ پر آ کر کے تکلیف کر رہا ہے، یہ ہمارا دوست کا حکم میں جو ہے قائم ہے. کیا ہمارا ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے. ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے کہ فروا کا ہماری ایک اللہ کا ولی نظر میں آ رہے ہیں. مرشد صوفی حمید فروا کا ہماری ایک اللہ کا ولی نظر میں آ رہے ہیں. یہ ولی جو ہے جب اللہ جب دیکھتا ہے کہ ہمارا دوست کے نزدیک آ کر کے انسان جب تکلیف کر رہا ہے تو اس کو اللہ جو ہے دنیا و آخرت کے حسنات اللہ اس کو دے دیتا ہے. دنیا و آخرت کے ثواب اللہ اس کو دے دیتا ہے. کچھ تکلیف عذاب بن جاتا ہے اور کچھ تکلیف ایسا ہے کہ وہ رحمت بن جاتا ہے. تو آپ لوگوں کا یہ تکلیف جو ہے یہ رحمت ہے. جب گھر پہنچے گا دیکھیے گا ہر چیز میں اللہ رحمت برکت ڈال دے گا. جان مال میں اللہ رحمت برکت ڈال دے گا. آپ کا کمائی میں اللہ رحمت برکت ڈال دینے والا ہے. آپ کا روزی روٹی میں اللہ جو ہے ترقی دے دینے والا ہے. آپ کا گھر پریوار کو جو ہے ہرا بھرا اللہ کر دینے والا ہے. بے اولادوں کو اولاد والا بنا دینے والا ہے. بے مرادوں کو وہ مراد والا بنا دیتا ہے. بے وسیلہ کے وہ وسیلہ لگا دیتا ہے. بے روزگار کو وہ روزی روٹی دے دیتا ہے. کیونکہ آپ لوگ ایسا ویسا جگہ حاضر نہیں ہے، مرشد مقام میں آپ لوگ آ کر کے حاضر ہیں. یہ مقام بہت بڑا ہے اور اسی لیے آپ کو یہ نصیحت ہم دے رہے ہیں آج اس مبارک کے مجلس میں کہ اپنے دل کو، اپنے ایمان کو ایک دم بچا کے رکھیے گا. نہ کوئی گھس اس کے اندر، نہ کوئی گھس سکے، نہ کوئی ڈھک سکے، اور نہ ڈھک کر کے کوئی جو ہے وہ گھر کو توڑ سکے. کیونکہ مومنوں کا دل اللہ کا گھر نظر میں آ رہا ہے. اللہ نے مومنوں کو دل کو پسند کر لیا اپنا گھر کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ لوگوں کا دل کو پسند کر لیے ہیں اپنے گھر کے لیے. اس گھر کو آباد رکھنا، اس گھر کو بچا کر رکھنا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے. اس حجرہ شریف کو آباد رکھنا، بچا کر رکھنا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، آپ لوگوں کا فرض ہے. اور بے شک مضبوطی کے ساتھ اس حجرہ شریف کو اور اپنے پیر مرشد کے دامن کو پکڑ کر رکھیے گا. درود سے پڑھیے گا. آمین اللہم آمین، آمین اللہم آمین. اب عرس مبارک کا مجلس سے ہم لوگ جو ہے درود و سلام بھیجنے والے ہیں اپنے نبی پر، اور وہ بھی ہم لوگ کھڑے ہو کر کے بھیجیں گے، بیٹھ کے نہیں. اب راحت قلوب کا ذکر عرس مبارک کی مجلس ہے. اب راحت قلوب کا ذکر عرس مبارک کی مجلس ہے. دعویٰ ہے عاشق رسول کا کہ اٹھنا ضرور ہے. دعویٰ ہے عاشق رسول کا کہ اٹھنا ضرور ہے. دعویٰ ہے مریدوں کا کہ اٹھنا ضرور ہے. دعویٰ ہے مریدوں کا کہ اٹھنا
سلام علیکہ یا بشیرا و نذیرا سلام علیکہ رحمت للعالمین سلام علیکہ یا مرشد فروغ گہمری سلام علیکہ مرشد حمید فروغ گہمری سلام علیکہ صلوات اللہ